आसमां नाज़रीन प्रोग्राम जिस तरह ईद का शो है और ईद के शो में है पूरे पाकिस्तान को दिली ईद मुबारक और ये मीठी ईद है। हम इसको मीठी ईद इसीलिए कहते हैं कि हम मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आपको खुद पता है। सुबह सुबह जब उठते हैं तो मीठी ईद हमेशा खुशी सेलिब्रेट की जाती है। ये इनफरादी खुशी नहीं होती, इज्तमाई खुशी होती है। उन गरीबों को भी याद किया जाए, उन मिस्कीनों को भी याद किया जाए जो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर हमें अपना दीन, मजहब ये चीज़ सिखाता है कि आप एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता नहीं। दुनिया जिस तरह एडवांस हो रही है, हम उस कल्चर से अलग होते जा रहे हैं। हम हर चीज़ को शो ऑफ करते हैं, ड्रामाटाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं। काफ़ी दुनिया पहले जब भी ये चीज़ें खुशी मनाई जाती थी, पड़ोस को, रिश्तेदारों को, उन सबको शामिल किया जाता था। आज खुशी सिर्फ घर के एक कोने में होती है और वहाँ सेलिब्रेट की जाती है। आज मुझे जिन्होंने ज्वाइन किया है, एक मारूफ कानूनदान है, पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में और ईद मुबारक आपको। और दूसरी मेरी गेस्ट, हमेशा उनके साथ एक टॉक शो रहता है। ईद तो साल में एक दो दफ़ा आती हैं, उनके साथ एक नई गुफ्तगू होती है और बड़ी डायनामिक हैं। और शुरू से उनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ रहा। जब पीटीआई में यानी कि मैं लोगों से शो करने जाता था, बड़ी ग्रेसफुल हैं और उनको खाने पकाना भी आते हैं, बाहर के कल्चर का भी पता है। टर्की में वो बहुत रही हैं, उनकी भी बहुत सी यादें हमें बताती हैं कि किस तरह हमने वहाँ ईद मनाई। नुसरत वाहिद साहिबा अभी तक MNA हैं और उन्होंने जिस तरह इस्तीफ़ा दिया है अभी तक कबूल नहीं हुआ। MNA नुसरत वाहिद साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और दूसरी हमारी एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, वो भी बड़ी एक डायनामिक हैं, एक्टिव हैं, बहुत ही एक्टिव नज़र आती हैं। खतीजा राठौड़ साहिबा मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपको मेरी जानिब से आपको भी ईद मुबारक। और तमाम मुसलमानों को, चाहे वो कहीं भी मुकीम हो, कहीं भी बसते हो, तो उनको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चौथे गेस्ट मेरे एकेडमिक हैं और एंकर भी हैं, मेरी कम्युनिटी से भी हैं, कानूनदान भी हैं। बड़ा जिस तरह खुद खूबसूरत है, उनका दिल भी बड़ा खूबसूरत है और मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच सर। ईद मुबारक आपको भी। टू ऑल योर गेस्ट्स। यासीन आज़ाद साहब, एक नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, ये तो हम डिस्कशंस करते रहते हैं। ईद खुशियाँ लेके आती है और मोहब्बत हमें बांटनी चाहिए। हमारी सोसाइटी के अंदर अब हमारे दिल भी छोटे हो गए, जहन भी छोटे हो गए। हम दिल के बड़े होने चाहिए। जिस तरह हमारे जो नबी थे, वो जिस तरह कुर्बानी की बात करते थे और गरीबों का ख्याल करने की बात करते थे, आज वो चीज़ें कम होती गई हैं। क्या कहेंगे यासीन आज़ाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान का महीना गुज़र गया, ईद हमने बनानी शुरू कर दी, लेकिन रमज़ान के बाद ईद के दिन हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जो मुख्तलिफ़ क्राइसिस से गुज़र रहा है, अल्लाह ताला हमें उससे निकाले, पाकिस्तान को एक मज़बूत मुल्क बनाए और जो हमारे मसले मसाइल हैं उनसे हमें निजात दे। ईद नाम है कुर्बानी का, और लामाला जब रमज़ान का महीना आता है, हर पाकिस्तानी के ये जहन में आता है कि 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे, उसके बाद हमारी ईद होगी। कभी कभार ये होता है कि लोगों की जी चाहता है कि 29 में अगर ईद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, 30 रोज़े पूरे करने के बाद ईद आई तो किस काम की। डिफरेंट वे में लोगों की अपनी अपनी सोच है। लामाला ईद, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि ईद के मतलब मैं ये कहता हूँ कि ईद नाम है खुशियाँ बांटने का, और खुशियाँ तभी बांटी जा सकती हैं कि जब जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हैं उस सोसाइटी में आप ये देखें कि क्या आपके दूसरे लोग जो हैं
جو اپنی زندگی ذرا مشکل سے گزارتے ہیں وہ آپ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک میرے نزدیک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہمیں اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی خوشیوں میں دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ جب آپ خوشیاں بانٹیں گے محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور ہم معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. اب آج عید کا دوسرا دن ہے. آپ جو جس طرح پروگرام کرتے ہیں پہلے دن لوگ یہ مساجد کے اندر جو ہے نا عید کی نماز ادا کی، پھر لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا. لیکن اس دفعہ پھر تھوڑی سی بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ کے پی کے میں ایک نئی، میں ہر سال یہ چاہتا ہوں کہ عید ہو تو پورے پاکستان میں ایک ہی دن میں ہو. ہماری کوشش ہو سکتا ہے وہاں نیا پاکستان ہے یہاں پرانا، یہ فرق تھا. اب نئے اور پرانے کی آج کے دن میں نئے اور پرانے کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن مناسب یہی تھا کہ اگر کوئی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کے درمیان کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کا اگر فقدان تھا بھی تو بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے تھا. تو میں نے بلکہ جب نماز عید ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ پتہ نہیں چیف منسٹر یا گورنر کی بات تھی کہ وہ عید کی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا روزہ بھی تھا ساتھ میں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں میرے نزدیک، کیونکہ سرکاری طور پہ تو آپ نے عید بنا لی صحیح، لیکن شاید ان کا دل نہیں مانا کہ میرے 30 روزے پورے ہونا ضروری ہے. وہ چیز ہوئی، لیکن یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. میڈم جس طرح آپ، میں ذاتی طور تو سب کو، آزاد صاحب کی فیملی کو بھی میں پورا جانتا ہوں اور ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی میری بڑی ملاقات ہے، سبھی کو میں بڑی اچھی طرح. ایک پالیٹیشنز ہیں آپ، ٹھیک ہے، اب گھر کو واقعی ٹائم دیتے. میں نے ایک آپ کے ساتھ شو کیا تھا 1-2 سال پہلے آپ کے گھر کے اندر آپ ڈومیننٹ بھی بہت ہی ہیں، بچے، ہسبینڈ، آپ کی بہو آپ سے ڈرتی بھی بہت ہے. یہ نئی خبر سنی ہے میں نے بھی نہیں میں بالکل ڈومیننٹ نہیں ہوں اور الحمدللہ گھر میں تو بالکل ہی نہیں ہوں. مطلب میں واحد کی بات کو 100% پریفرنس دیتی ہوں. اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو میں بالکل اپنی چیز سے ہٹ جاؤں گی اور انہی کی بات کو مانوں گی. بہو سے تو میں پیار بہت کرتی ہوں، مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ بہو ہے، مجھے لگتا ہے اس میری دوسری بیٹی ہے. تو پالیٹیشین تو میں ذاتی طور پہ بن گئی زندگی میں، تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں پالیٹکس میں آؤں گی، بلکہ پالیٹیشینس تو مجھے ایلینس لگتے تھے جیسے کہنا چاہیے. میرا بیٹا جس کی وہ بیوی جس سے آپ ملے اور علی شاید آپ کے پروگرام میں بھی آیا، تو اس نے مجھے لنڈن سے بیٹھ کے اس نے کہا ماں ڈونٹ ویسٹ یور سیلف، گو جوائن پی ٹی آئی. اس طرح 2009 میں نے جوائن کی آفٹر دا ریٹرن فرام استنبول. بس پھر اس کے بعد تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلسل پھر میں سندھ کی طرف چلی گئی، تو 2012 سے میں سندھ کے سارے چکر لگا رہی ہوں. کراچی کو تو میں بالکل، مطلب کراچی بھی سندھ میں ہی ہے لیکن کیپٹل کو میں نے ایٹ لیسٹ. آپ بڑی سینسٹیو ہیں، مجھے ذاتی طور پتہ ہے، آپ چیزوں کو بہت فیل کرتی ہیں. یہ پالیٹکس میں کہتے ہیں کہ دل نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے کہ دل گھر پہ رکھیں بعد میں کریں. پالیٹیشنز کے پاس تو یہ فیلنگز ہوتی بھی نہیں ہے. میں نے بہت، یاسین آزاد صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے ایک قانون دان کے طور پہ، تو پالیٹیشنز نہیں، آپ کے ساتھ بھی ہے. بڑی مشکل چیزیں ہیں سیاست کرنا. پوری لائف آپ نے گھر کو دیکھا، کچن کو دیکھا، سب چیزیں دیکھا، آ کے سیاست میں آنا کیا، کس طرح آپ؟ دیکھیے میں پوری زندگی میری جو ہے نا، میں کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہوں. ہاؤس وائف تو تھی لیکن اس کے باوجود میں لیکچرر تھی، انگلش کی لیکچرر F74 کالج میں پڑھاتی رہی میں. پھر اس کے بعد جب کراچی آئے تو یہاں پہ میں نے والنٹیئر کیا لڑکیوں کے کالج میں ایج 8 کے. پھر اس کے بعد میں فیشن ڈیزائننگ میں نے کی، اور پھر جو بہت جسے کہتے ہیں نا وائٹل چینج اور احسان میرے اوپر کہ میں وہاں پہ استنبول جب ہم لوگ گئے تو ان لوگوں نے 4تھے مہینے میں مجھے الیکٹ کیا ایز دا پریزیڈنٹ آف دا کونسلر کور آف استنبول. یعنی پورے ڈپلومیٹک گروپ کی میں پریزیڈنٹ تھی. پوری دنیا کی عورتیں اور مرد بیٹھے ہوتے تھے اور میں پریزیڈنٹ تھی. بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کا یہ میرے لیے. وہ 4 سال جو میری زندگی کے تھے نا بہت مصروف تھے اور بہت اچھے تھے. ظاہر پروڈکٹیو بھی بہت تھے، بہت کچھ سیکھا بھی اور کیا بھی. پھر اس کے بعد جب یہاں پہ آئی تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی میں. تو پھر اس وقت میں بیٹے نے کہا کہ میں پولیٹیشن. خدیجہ آپ کو خود پتہ ہے خواتین ابھی نہیں مانیں گی، آپ لوگ مانتی ٹی وی پہ نہیں ہے ویسے کہتی ہیں، گھر میں تو واقعی خواتین کی چلتی ہے
کیا پکنا چاہیے, کیا آنا چاہیے, پکنا تو کیا نارمل کچھ چیز ہے بھائی، چاہیے. اس میں تو ہاں بات آپ نہیں بولے صحیح بتائیں, آپ کی بھی شادی ہوئی ہے ریسنٹلی, جی. آپ کیا ایگری کرتی ہیں میرے ساتھ؟ اچھا, میں ایگری کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ چلنی بھی خواتین کی ہی چاہیے, کیونکہ اوور آل جب ہسبینڈ کو بھائی کو کچھ نہیں ملتا تو وہ اپنی وائف یا بہن کے پاس ہی آتے ہیں کہ میری یہ چیز گم گئی ہے, یہ چیز کہاں رکھی ہے, تو یہ ذرا بتا دو. تو چلنی چاہیے اور ان پازیٹیو وے میں چلنی چاہیے. میں تو اس کی حمایت کرتی ہوں کہ خواتین ہی اپنے گھر کو گھر بناتی ہے. اور میری شادی کو 3 مہینے ہوئے ہیں, ساتھ ہی ساتھ میں اپنی جرنلزم کی فیلڈ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ میں وہ بھی دھیان دے رہی ہوں. اور آج مجھے ایک ایونٹ میں بھی جانا تھا امتیاز صاحب, لیکن کیونکہ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں اور آپ نے کہا کہ آنا ہے تو میں آپ کے پاس یہاں حاضر ہو گئی ہوں. تو خواتین جو ہے وہ ہر چیز دیکھتی ہے, اپنی پروفیشنل لائف بھی دیکھتی ہے, اپنی فیملی کو بھی دیکھتی ہے, جس میں ان لاز بھی آ جاتے ہیں, پھر آپ کے جو مائکے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. تو عید ایک ایسا تہوار ہے کہ ہر جگہ ہم نے جو ہے نا وہ جانا ہوتا ہے. عید کیا, ویسے بھی پورا مہینہ آپ لوگوں کی چلتی ہے, ویسے تو عید میں سمجھتی ہوں ساری زندگی چلنی چاہیے. ہاں بیرسٹر صاحب, آپ دیکھیں خواتین جو ہوتی ہیں بڑی ڈومیننٹ بھی ہوتی ہیں, جس طرح کریے پروفیشنل لائف بھی ہوتی ہے, پالیٹکس بھی ہوتی ہے, سب کچھ چیزوں کو کافی دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو عید ہے, اس عید میں ہم سب مل کے سیلیبریٹ کریں, وہ والا جذبہ کہاں چلا گیا ہے, وہ والی چیزیں ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ آپ قانون دان ہیں, اکیڈمک ہیں, خود اینکر ہیں, کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, میں نے جب سے میں دیکھ رہا ہوں سیاست کو, اور بڑا میرا زیادہ ایکسپیرینس نہیں, لیکن جب سے دیکھ رہا ہوں میں نے ایسی پولرائزیشن نہیں دیکھی. اور خاص طور پہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو چودھری صاحبان ہیں, جو چودھری برادران ہیں, ان کی فیملی کے اندر تک پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے. ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, ایک شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے اندر ہے, وفاقی وزیر کے طور پہ موجود ہیں. تو پولرائزیشن تو بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی کہ اس جگہ پر چیزوں کو نہ لے کے جائیں. ہم سب ایٹ فرسٹ تھنگ ہم سب پاکستانی ہیں, ہم میجورٹی اس ملک میں مسلمانوں کی ہے, ہم سارے آپس میں بھائی ہیں, مائنورٹیز انکلوڈیڈ. ہم سب کو اس بات کا سمجھنا پڑے گا کہ سیاست کو سیاست کے ڈومین میں رہنا چاہیے, سیاست کو رشتہ داری میں نہیں آنا چاہیے, سیاست کو دوستیوں میں نہیں آنا چاہیے, سیاست کو یہ جو ہماری تقریبات ہوتی ہیں, یہ جو ہمارے فیسٹیول ہوتے ہیں, ان کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. بجائے بے شک وہ عید ہو, بے شک وہ رمضان ہو. اگر آپ کے گھر میں فنکشن ہوگا آپ مجھے بلا لیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ایک افطار میں گئے تھے, بیرسٹر صاحب بھی تھے, ایک آپ کے ایم پی اے تھے, نام ابھی میں ان کا نہیں لے رہا, دوسرے آپ کے ایم پی اے تھے, وہ آپ کو چھوڑ کے گئے تھے, ابھی بھی آپ کے ایم پی اے. انہوں نے کہا میں تو اس کے ساتھ تصویر ہی نہیں کھینچواؤں گا. دس از ویری سیڈ ایٹیچیوڈ. اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں, کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر فیڈ کریں گی وہی الٹیمیٹلی وہی جذبات نیچے عوام میں بھی جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں تمام سیاستدانوں کی, تمام سیاسی پارٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور آ کے اس بات کو کلیئر کریں کہ سیاست میں ہم لوگ اپوننٹس ہو سکتے ہیں, لیکن عام زندگی کے اندر خوشیوں میں ہم ساتھ ہیں. یہ ملک یونائٹڈ رہنے کے لیے بنا ہے اور یونائٹڈ ہی رہے گا انشاءاللہ. ہم سب بھائی ہیں اور عید کی خوشیاں تو سانجھی ہوتی ہیں, سب کے لیے ہونی چاہیے. آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں, کسی بھی مذہب سے ہوں, میں آپ کو عید کی مبارکباد ضرور دوں گا. آپ اس کا جواب دینا پسند کریں یا نہیں, یہ آپ کی صاحب. واقعی ایک چیز میں نے دیکھی, لوگ جتنے بھی یعنی کہ مخالف ہوتے تھے, میں بعد میں آؤں گا بریک کے بعد, مخالف ہوتے تھے, لیکن جب عید آتی تھی, خوشیاں آتی تھی, مناتے تھے, سیلیبریٹ کرتے تھے, ملتے تھے, آتے تھے, سب چیز, وہ چیزیں کم ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ سیاست لیڈرشپ ہے. بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کریں, سب کو عید میں شامل کریں, آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ عید اکیلے کی نہیں ہوتی, سب کی عید ہوتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, عید کی خوشیاں آپ کو مبارک ہو. سر, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عید ہوتی ہے, سیلیبریشن ہوتی ہے, سب کچھ تھا, پہلے کلچر کچھ الگ تھا. ہم ملتے تھے, بیٹھتے تھے, آتے تھے, جاتے تھے. پہلے تنقید ہوتی تھی, آج نفرت ہو رہی ہے. کیا کہیں گے صاحب؟ میں نے اپنی سیاست کا آغاز تقریباً میٹرک کرنے کے بعد کر دیا تھا, لیکن بی اے میں جب میں تھا, میرے 71 میں نے ایئر مارشل اسکر کا جوائن کیا اور تقریباً 50 سال تک میں ان کے ساتھ رہا. 50 سال تک اس میں پی این اے کی موومنٹ ہو, ایم آر ڈی کی ہو, وکلا کی موومنٹ ہو, میں نے ایک سے ایک موومنٹ بھی دیکھی ہے. میں نے جو اس زمانے میں پولیٹیشین سے سیکھا ہے, میں نے ان کو سیاست کرتے ہوئے تو دیکھا, لیکن
ہمیشہ انہوں نے پازیٹیو ٹاک کی ہے، نیگیٹو ٹاک نہیں کی ہے۔ اگر کسی کو کرٹیسائز بھی کیا تو ایک لمٹ کے اندر رہ کے کیا کہ میں آپ کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتا ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے PNA کا کہ ایئر مارشل اسکر خان نے جب جلوس نکالا ایئرپورٹ سے لے کے ٹکری گراؤنڈ تک پہنچنے میں ہمیں 36 گھنٹے لگے، 36 گھنٹے، اور آج دن تک پاکستان کی تاریخ میں نے اتنا بڑا جلوس کبھی نہیں دیکھا، کوئی کتنا بھی کلیم کر دے ریکارڈ نہیں ہوتا۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا اتنا نہیں تھا، سارا پرنٹ میڈیا پہ ڈپینڈ کرتا تھا، معاملات تھے۔ لیکن میں نے سیاست میں یہ دیکھا کہ رواداری، سیاست نام ہے بیسیکلی میرے نزدیک عبادت کا، چونکہ آپ پولیٹیکل فیلڈ میں سیاستدان یہ عبادت کرتے ہیں سر؟ نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، لیکن کچھ عرصے سے جو پولیٹیکل کلچر میں نے دیکھا، وہ پولیٹیکل کلچر میں نے دیکھا کہ سیاستدانوں کے پاس پروگرام کم ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے مواد بہت زیادہ ہے۔ یہ سلسلہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان پولیٹیکلی ایک مضبوط ملک بنے، تو آپ کو اپنے رویے کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔ میں ود گریٹ ریسپیکٹ ٹو میڈم، میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی منسٹر نے کسی شادی کے موقع پر کسی صحافی کو تھپڑ مارا، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا۔ پر یہ جو پتا ہے اس سے پہلے اچھا، اسی منسٹر نے ایک بہت سینئر صحافی کو جب تھپڑ مارا تو وہ بیچارہ آج بھی گیت تو انہیں کی گاتا ہے، لیکن وہ اس مار کو نہیں بھولا ہوا۔ یہ سلسلہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ ہوا۔ دو چیزیں آپ کو طے کرنی پڑیں گی آج عید کا دن، کہ کیا آپ نے اپنی انا کی جنگ لڑنی ہے یا پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑنی ہے۔ صحیح، زبردست۔ میڈم، میں کیونکہ آپ کے ہاتھ کے کھانے کسی مشہور آدمی نے کھایا ہے، میں اس کا نام آپ کہتے ہیں خود لیں، ایک بڑے مشہور آدمی نے، ہو سکتا ہے آپ اس کا نام لیں بھی صحیح، سیاسی طور مجھے ہے پتا، لیکن میں، اور دوسرا آپ کی ڈریسنگ جو ہے کافی لوگ کاپی بھی کرتے ہیں، میں اس کا بھی نام نہیں لینا چاہتا۔ اب میں حال ہی میں کچھ مہینے پہلے جب آپ کی گورنمنٹ تھی، میں ایک منسٹر سے ملا سا، زرتاج تاج، جب آپ کا ذکر انہوں نے کہا ان کی ڈریسنگ بڑی زبردست ہے۔ اچھا، تو میڈم کس نے آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، کہاں کھایا، زرتاج نے تعریف کی ہے تو بڑی بات ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ ایسا ہوا تھا کہ زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو وہ استنبول آئے، اب وہ گھر کے کھانے کے علاوہ نہیں کھاتے۔ اب استنبول میں پاکستانی ریسٹورنٹ تو ہے نہیں، اور یا انڈین بھی ایسا سچ نہیں ہے، اور بہت کم پاکستانی تھے، 100-200 فیملیز تھی ٹوٹل، 2008 کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سارا برڈن میرے اوپر آیا کہ میں نے پکانا ہے۔ اب ایک عدد کوک میں لے کے گئی تھی 3-4 مہینے پہلے، اور اس کو صرف دال اور چاول آتے تھے پکانا، تو وہ بس کٹنگ کرتا تھا اور میں پکا رہی ہوتی تھی، کیونکہ 10 بجے آرڈر آتا تھا، 1 بجے کھانا جانا ہے، 6-7 ڈشز ہوتی تھیں، اس میں دال چاول بھنڈی تو لازمی ہوتی تھی، اس کے علاوہ باقی چیزیں، اور اب پھر 3 بجے آتا تھا، رات کو 7 بجے، تو وہ اتنے شوق سے کھاتے تھے کہ واحد نے مجھے بتایا کہ وہ مطلب رات کو نا اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ یہ تو بریکنگ نیوز ہو گئی امتیاز صاحب آپ کے پروگرام میں، خالی کھاتے تھے، کہ کہتے تھے پوچھو واحد سے کہ اس کی بیوی میں ہندو ہے کیا، اتنی اچھی سبزی کیسے بناتی ہے۔ تو وہ مجھے 1 سال کی پریکٹس ہو چکی تھی جب میرا کک نہیں پہنچا تھا، تو میں کھانے پکانے شروع کیے تھے میں نے، تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے بہت امپروومنٹ ہو گئی تھی۔ تو لیکن میں زرداری صاحب سے نہیں ملی تھی انلیس میں اسمبلی میں گئی اور پھر میری ملاقات ہوئی، کیونکہ پورا انقرہ اٹھ کے آ گیا تھا، ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا سارا، اور یہ لوگ، لیکن میں صبح سے لے کے شام تک صرف کھانا پکاتی تھی 3 دن، چوتھے دن شکر ہے وہ چلے گئے، ورنہ میرے گھٹنوں نے رہ جانا تھا بھاگ بھاگ کے۔ ایک تو وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، بازار جاؤ وہاں سے جا کے چیزیں لے کے آؤ، فروزن بھنڈی اور فروزن پتن کیا کیا، اور پھر پکاؤ، اور پھر وہ تو 2 گاڑیاں تھیں وہاں پہ، ایک لوگوں کے ساتھ تھی سرکاری طور پہ، ایک واحد کے پاس تھی، تو وہ گاڑی بھی نہیں گھر میں، ایک کوک وہ بھی بالکل جاہل، تو بس بہت بہت شامت تھی میری، لیکن الحمدللہ ان کو پسند آئے کھانے۔ ڈریسنگ کا راز، ڈریسنگ یہ میرے اندر ہے، خود بخود ہے، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی کوشش کی ہو، یہ انتہائی بچپن سے میں آپ کو بتاؤں، کلاس 4 میں مجھے بیسٹ ڈریس کا ملا تھا ایوارڈ، وہ یونیفارم ہوتا تھا، کلف لگوا کے ماسی سے استری میں خود کرتی تھی، اس پہ ایک شکن ایسس نہیں ہونی چاہیے بالکل، تو وہ مجھے ظاہر سب میں ڈومینیٹ کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب یہاں کراچی پہ میں آئی تو ہم لوگ ابھی بھی آپ بہت گریسفل ہیں، جب آپ نے شادی کی ہوگی اپنے سے، اس ٹائم تو آپ بہت ہی
propose. परवीन शाकिर ने मेरी तस्वीर देखी, लोग एकेडमी में एक साथ थे, परवीन शाकिर के साथ थे वाइफ, तो उसने पहली बात ये की, कहने तुम्हारे फियांसी कपड़े बहुत अच्छे पहनती है। हाँ, सरताज गुल को असल में मेरे ड्रेसेस अच्छे लगते थे, एक की उसने बहुत तारीफ़ की, तो मैंने उसको बगैर बताए उसके सिर्फ तस्वीर दिखा के अपने टेलर को कि ये हाइट है, ये इतनी मोटी है, उसने वो ड्रेस बिल्कुल कॉपी करके फिर मैंने उसको दिया। तो कहती मैं ऑफिस गई तो वो लटका हुआ था, मैं कहा इतना खूबसूरत ड्रेस किसने दिया, फिर वो गई थी मेरे ख्याल में कहीं बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पहना था उसने, मैंने दिखाया। एक तो वो कहा जाता है कि ख़वातीन कहती हैं मैंने इस ईद पे बहुत ही कम ड्रेसेस ली हैं, हमेशा ज़्यादा लेती हैं एक दूसरे का, और हमेशा ज़्यादा ख़रीदारी करती हैं, चाहे गुर्बत कैसी भी पाकिस्तान में हो, ख़वातीन को न महंगाई न गुर्बत नज़र आती है। ये 2-3 चीज़ें। मैडम को भी मैं हमेशा नए कपड़े देखता हूँ, नए जूते देखता हूँ। आपको कुछ अभी तो 3 महीने में उसके बाद सारे नए होंगे। सही कह रही हूँ। उससे ज़्यादा पहले जब होती थी तो आप ज़्यादा लेती थी, आजकल आप ज़्यादा लेती? अच्छा, मैं पहले बहुत शॉपिंग करती थी, लाइक क्रेज़ थी मैं शॉपिंग की, और मुझे मॉल्स में जाना, शॉपिंग करना मुझे बहुत शौक था, तो ये मेरी एक वन ऑफ द हॉबी में से एक है। लेकिन अगर अब की आप बात करें तो अब तो जैसे कि इन्होंने भी कहा मैम ने कि मैं ऑलरेडी मेरी नई शादी हुई है, तो मेरे पास वार्डरोब तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 1-2 अपने लिए ले ही लिए थे, क्योंकि ईद करीब थी। ईद के दिनों में, रमज़ानों में मैं गई फटाफट और 2-3 मैंने वार्डरोब जो है वो ले ली। तो फैमिली का खासा सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि ख़वातीन ज़्यादा ले लेती है। मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन सेविंग भी करती हैं, अगर वो ज़्यादा लेती हैं तो वो अपने हस्बैंड या भाई जो भी उनके घर में जो कमाने वाला है तो वो कुछ हद तक सेव करती रहती हैं, और फिर जब वक्त आता है तो ज़ाहिर उसे यूटिलाइज। आप सेविंग करने वाली या खर्च करने वाली? दोनों, क्योंकि मेरे लॉज मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। जी, मेरी मदर इन लॉ मेरे प्रोग्राम देख, मैं बहुत सेविंग करती हूँ इम्तियाज़। इसके अब यानी कि करती ही नहीं है? बहुत सेविंग, मैं फजूल खर्ची करती ही नहीं हूँ। वैसे साहब, जिस तरह आप भी बड़े अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, हमेशा बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसिंग करते हैं, हम चला लेते हैं, आपको पता है, शर्ट चेंज कर देते हैं, टाई चेंज कर देते हैं, वास्कोट चेंज करते हैं, सब कुछ कर देते हैं, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यही खरीदारी होती है। सर हाँ, शर्ट बड़ी है, चीज़ चल रही, लेकिन यहाँ रिपीटेशन ही नहीं होती, बस ये रिपीट ही नहीं हो, क्या कहेंगे? नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और बल्कि वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने कहा अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि मुझे तो जो मिलता है, वो जो नज़र आता है वही पहन के मैं निकल आता हूँ। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम कोर्ट से निकले हैं, तो आपने कहा कि शो में आए, तो वो काली टाई उतार के नीचे फेंकी और एक रंग बिरंगी टाई कोई भी लगाई और आपके पास फौरी तौर पे पहुंच गए। तो आपकी बात 100% ठीक है। वही एक ही शलवार कमीज़ का जो जोड़ा है, वो मेरा ख्याल है मैं कुछ 4-5 साल वो पहनता रहता हूँ, ओवर एंड ओवर अगेन। और ख़वातीन में अलबत्ता, चूँकि मेरी भी वालदा हैं, मेरी भी बहनें हैं, मैंने देखा है, और मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ कि जो 3 या 4 घंटे जाके किसी शॉपिंग मॉल में एक एक चीज़ को देखना और उसके बाद उसको जज करना कि ये थोड़ा पतला ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी सही नहीं है, और ये नए ट्रेंड में नहीं है, ये है। तो हमारी तो आपको पता है कि हम 1-2 दफ़ा इकट्ठे भी गए हैं, तो हम तो अंदर जाते हैं, 15 मिनट बाद ये लिया, काट दिया, पेमेंट की, बाहर आ गए। तो बाकी नो डाउट मैं हौसले को भी सैल्यूट करता हूँ, डिटर्मिनेशन को, करेज को, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को सिलेक्ट करना मैं सैल्यूट करता हूँ, मेरे बस की बात नहीं। और आप बताएं ना, कोई घर में कहेंगे ये चीज़ पकाएं, कहेंगे मैं तो आज बीमार हूँ, नहीं कर, आप कहेंगे मार्केट ही चलते हैं, कहेंगे हाँ चलें। 5-5, 6-6 घंटे ख़वातीन, आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं आपको एक तो ड्रेसेस का बता रही हूँ। इन्होंने कहा ना शादी अभी 3 महीने में, मैं कोयटा में थी जब मैं शादी हो गया, हम कोयटा गई, तो 3 महीने बाद ईद आ गई, तो बाद ने मुझे कहा कि चलें कराची चलते हैं, वहाँ ईद की शॉपिंग करनी। तो मैंने कहा मुझे क्या करनी ईद की शॉपिंग, इतने कपड़े पड़े हैं मेरे पास। वो दिन और आज का दिन वाहिद ने कभी पूछा ही नहीं कपड़े लेने के नहीं लेने। तो मैंने तो सुना है आपके घर में वाहिद भी आपसे ही पैसे लेते हैं। घर की बातें जो है ना, सवाल ही पैदा नहीं। एक चीज सबसे मैं ये सवाल सबकी तरफ जो पहले जवाब दे, अच्छा लिबास पहनना, जिसको अल्लाह दे वो जरूर पहने, खुश लिबास होना चाहिए, उसके साथ खुश इखलाक, खुश गुफ्तार होना बहुत जरूरी नहीं है क्या? लाजमी ना एक लोग कहते हैं लेकिन होते नहीं है। जिस तरह आपने पॉलिटिशियंस का एक जिक्र किया, जिस तरह बड़े पढ़े लिखे आते हैं, काफी लोग ऐसी बातें कह के गए हैं टॉक शोज में जिससे कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, क्या कहें? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी इम्तियाज़ साहब कि हमसे जो नीचे दर्जे के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर हम ईद पे अपने लिए कोई एक जोड़ा लेते हैं या 2 जोड़े लेते हैं, तो हमारा काम है कि हम उनको भी याद रखें।
یہ ہماری کمیونٹی میں سوسائٹی میں ہم پرانے بھی نہیں دیتے کسی کو. تو یہی تو فرق ہے, یہی تو ہماری غلطی ہے. ہاں یہ والی چیز کہاں ہے سوسائٹی کے اندر؟ بالکل بہت کم ہے سر. ہاں دیکھیں ایکچولی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گھر ہے نا, گھر میں پہلے تمام فیملی ممبر آپس میں بیٹھتے گپ شپ لگاتے ہیں. اب گھر کی حالت یہ ہو گئی کہ بیٹا موبائل لے کے الگ بیٹھا ہوا ہے, بیٹی الگ بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بیٹھے ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں. بات کر رہے ہیں تو پراپر وے میں جواب ہی نہیں مل رہا. اتنے اس بیماری کے اندر مبتلا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یہ تو ہے حقوق العباد حقوق اللہ دونوں میں بڑا فرق ہے. حقوق العباد کے متعلق رب نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہہ دیا کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا اور کسی کے دل کو دکھانا نہ, کیونکہ اگر آپ کسی آدمی کے دل کو دکھائیں گے تو جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا معافی آپ کو نہیں دے گا. لیکن جو اللہ کے حقوق ہیں وہ غفور الرحیم ہے, ہماری پتہ نہیں کتنی غلطیوں کو معاف کرے گا یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. سمپل کویشچن یہ ہے, جس طرح بار بار ریپیٹلی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے یہ جو پولیٹیکل کلچر خراب ہوتے ہوئے دیکھا یہ پچھلے 10-15-20 سال سے دیکھا ہے. پہلے میری اپنی زندگی میں جو سیاست باہر کی سیاست ہے, میں نے باہر کے اندر اتنے الیکشن لڑے ہیں کہ اب تصور نہیں کر سکتے. لیکن ہم میں بھی گروپنگ ہے, کھل کے علی موجود ہیں, ان کا پتہ ہے, ہم کھل کے بات کرتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب اور حسن بن کا مقابلہ ہو رہا ہے. لطیف کھوسہ ہمارے بڑے بھائی تھے, انہوں نے اگر کوئی بات کی, ہم نے جلسے میں یہ ایک ہی بات کہی کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں, جو مرضی کہتے ہیں, ہم اپنا پروگرام دے رہے ہیں, ہم اس کا وہی طریقہ کار آپ اڈاپٹ کر لیں تو بہت سارے شکوے شکایت یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لینگویج ہی اگر غلط استعمال کرتے ہیں, آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, آپ اپنا ایک پروگرام دینے کے بجائے دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر سوسائٹی جو ہے نا وہ بہتری کی طرف نہیں جائے گی, تباہی کی طرف جائے گی. آپ کو سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. صحیح. آپ نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے کہ تمہارا انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے آپ کو بیہیو کرنا چاہیے. علی ہیں بیٹھے ہیں, ہمارے پروفیشن میں جب آتے ہیں نئے بچے آتے ہیں, آج کل تھوڑا سا ٹرینڈ ہے, لیکن کوئی سینئر آتا ہے ہم سیٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے. اور ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب نیا میں پروفیشن میں گیا, بیٹھا ہوا بل دینے کی کوشش کی تو سینئر نے مجھے ڈانٹ دیا کہ میری موجودگی میں تمہیں ہمت کیسے ہوئی پیسے دینے کی. وہ ٹرینڈ اب ختم ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں سوسائٹی کے اندر جب تک آپ لوگوں کو, ایک بچہ ہے, بچے کی تربیت کون کرتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ماں سے بڑھ کر کوئی آدمی بچے کی تربیت نہیں کر سکتا. کاؤنسلنگ صرف ماں ہی کر سکتی. ایک چیز بڑی اچھی کی, آپ کو پتا ہے کہ اچھا لباس پہننے سے آپ کا جسم ڈھک جاتا ہے, اچھی گفتار سے آپ کے کردار کا پتہ چلتا ہے. وہ جو تربیت ہوتی تھی, جو کردار ہوتا تھا گھر سے ملتا. میں ایک آپ کو بیان کرتا تھا جلدی میں کہ ایک والدین ہوتے تھے, والد صاحب ہوتے تھے, وہ بیمار ہوتے تھے. جب بھی بیٹا آتا تھا اس کو مساج کرتا تھا. کافی ٹائم کے بعد ان کے پاس ایک اچھا سمارٹ فون آ گیا, تو والد صاحب بیٹھے رہتے تھے, اس کا بیٹا نہیں آتا تھا. ایک دن وہ آئے اور باپ کے پاس چلے گئے, تو باپ کو مساج کرنے کا کہہ رہا ہے اتنے دن سے کہاں گئے. چنے ابو بڑا بزی تھا, کہہ رہا تھا مجھے لگا کہ آج آپ اسی لیے آئے, آپ کا فون خراب ہے. مطلب یہ جو تھنکنگ ہے نا, مطلب یہ جو بات دیکھیں, والد صاحب یا آپ کی والدہ, میں تو اپنی لائف کا جو میں آج بیٹھا ہوں میں سارا کریڈٹ اپنی والدہ کو دیتا ہوں. ماں باپ سے بڑھ کے میں اپنی والدہ کی وجہ سے مجھے جو بھی ملا ہے میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں. جو والدین ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھتے سب ہیں, ان کا چہرہ پڑھنا چاہیے, ان کی آنکھیں پڑھنے, ان کو الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہیں؟ میں آپ کو امتیاز صاحب ایک بات بتاؤں, ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ میرے والد جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے, اور ان کا خود کا تعلق میڈیا فیلڈ سے تھا. 27 سال انہوں نے میڈیا میں جو ہے وہ گزارے. تو کاؤنسلنگ گھر والوں کی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے بچوں کے لیے. آج میں جو کچھ بھی ہوں, ایک اینکر ہوں یا جو کچھ بھی ہوں, وہ صرف اپنے والد کی وجہ سے ہوں, اور وہ نہیں ہے تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے, ان کی اتنی یاد آتی ہے کہ خیر ہمارے ٹائم پہ تو جب ہم اسکول میں تھے تو اسمارٹ فون نہیں تھا, لیکن آج کل کے بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ گھنٹوں کوئی بات کرنے والا نہیں, کیونکہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ فون میں بزی ہیں, سوشل میڈیا پہ اور فیس بک پہ اور دیگر واٹس ایپ پہ.
تو یہ جو انٹینشن ہے نا, ہم ایڈوانٹیجز تو فوراً دیکھ لیتے ہیں امتیاز صاحب کہ سوشل میڈیا کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی موجود ہیں جو اب بچوں پہ جا رہے ہیں, اور بچوں کا جو میں سمجھتی ہوں براٹ اپ ہو رہا ہے بالکل, اور ان کا سب سے اچھا جو بچوں کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کو خوش دیکھنا, تو اپنے والدین کو وقت دیں, انہیں ٹائم دیں, کیونکہ اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی دنیا ہی خالی ہو جائے گی. بر صاحب, جس طرح زبردست بات سب نے کی, آپ بھی باہر رہ کر آئے, میں بھی رہ کے آئے, آپ کو خود پتہ ہے, ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کو چیزیں سیکھنی چاہیے, ان کا لباس پہننا چاہیے, کچھ بھی نہیں, کوئی بھی چیز کریں آپ جو بھی کریں, لیکن ویسٹرن سوسائٹی کے اندر وہاں فیملی یونٹ نہیں ہے, لوگ انڈیویجول رہتے ہیں. ہمارے پاس یہ سسٹم ان کو اب کاپی کرنے چلا ہے, جو ہمارا سسٹم ہے. اب ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہم فیملی یونٹ بنائیں, ٹھیک ہے نا. میں اس کے بعد آؤں گا, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم ان کو فالو کرنے, اب ان کو احساس ہوا کہ نہیں فیملی ہونی چاہیے, اکیلے نہیں ہونا. ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم اکیلے رہیں. یہ کتنا سوسائٹی کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہماری فیملی کے لیے, جو ہمارے خاندان کے لیے نقصان دہ. بریک کے بعد ناظرین آتا ہوں ڈسکشن. ویلکم بیک ناظرین. عید کی خوشیاں, دوسرا دن ہے عید کا, اور عید منانی چاہیے. خوشیاں ان کو ملتی ہیں جو نصیب والے ہوتے ہیں, اور یہ رمضان کا مہینہ ہم نے عبادت کی, اور اس عبادت کا خاص اس مہینے میں نزول ہوتا ہے برکتوں کا, اور اس کی جو ہمیں کمپنسیٹ کیا جاتا ہے, اس کا جو تحفہ ہوتا ہے وہ عید ہوتی ہے, جو روزے رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. فرض ہیں روزے ہمارے اوپر. بڑا فرق ہے سوسائٹی کے اندر, ہم نے دونوں سوسائٹیز کو دیکھا ہے. ہماری سوسائٹی بڑی ایک زبردست سوسائٹی, بیلنس سوسائٹی ہے, اور معاشرہ, وہ معاشرہ جو ہے نا اب بڑا پریشان ہے. کیا کہیں گے سر؟ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے کہ آپ بلیم دیں وہاں کے بچوں کو کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دوسرے یونٹ میں, اور جاتے ہیں, وہ ان کا ایک لائف سٹائل ہے. وہ میں نے یہ بھی فرق نوٹ کیا ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ہمارے لیے کہاں تک جاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں, اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. either from the west, whether آپ ویسٹرن یورپ کی بات کریں, آپ یو ایس کی بات کریں, اور 15-16 سال کی عمر میں وہ میکڈونلڈس پہ یا کیشیئر لگتا ہے تو اپنے پیسے جمع کرتا ہے, یا گاڑیاں دھونا شروع کرتا ہے تو اپنے پیسے جمع کرنا شروع کرتا ہے. یہاں پہ تو ہمارے ماں باپ آپ دیکھیں نا, مطلب میرے خاندان کے پاس ایک ریکارڈ ہے جو ورلڈ ریکارڈ کے مترادف ہے, اور وہ یہ ہے کہ میری فیملی میں 4 بیرسٹرز ہیں. 3 ہو گئے ہیں, ایک ٹریننگ بیرسٹر ہے, وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ یو کے میں میری یونیورسٹی میں ہماری پوری فیملی کو ریکگنائز بھی کیا ہوا ہے. وی ہے 4 بیرسٹرز. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک بڑی لوور مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تھا, اور انہوں نے اپنا جو کچھ تھا وہ سارا کچھ اپنے بچوں پہ لگا دیا, اپنے بچوں کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ لگا دیا. تو میں تو یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی جو ہے وہ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر, انلیس وہ کوئی بڑا الٹرا پوش رچ ٹائپ کا آدمی ہو, وہ اس حد تک جائے اور اپنے بچوں کے اوپر کے. تو یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. اور نمبر 2 ہے کہ جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے, یہ میں بڑا دیکھ رہا ہوں آج کل ہماری سوسائٹی کے اندر بھی, کہ بچے ایمیگریٹ کر جاتے ہیں اور ماں باپ کو یہاں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. میں 3 تو خواتین کو میں جانتا ہوں جو یہاں اکیلی رہ رہی ہیں کیونکہ ان کے بچے ایمیگریٹ کر گئے ہیں. میں اس بات کو بڑا انفارچونیٹ سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جو ان سے واپس لے لیا, ان سے چھین لیا. میں تو آئی کین ناٹ امیجن کہ میں اپنے ماں باپ کے بغیر کہ سوچ بھی سکوں کسی اور جگہ پہ موو کرنے کا. جہاں وہ رہیں گے میں وہیں پہ جاؤں گا, وہ بے شک کوئی گاؤں ہو, کوئی گوٹ ہو, کوئی شہر ہو, وہ نیو یارک ہو, یا وہ دادو ہو, یا وہ سائیوال ہو, جہاں وہ ہوں گے وہاں پہ میں ہوں گا. تو یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب وہاں پہ جس طرح وہ اولڈ ایج ہومز میں ماں باپ کو ڈال دیتے ہیں, تو شاید کچھ کنسیڈریشن اب وہاں پہ بھی ہے اس بات کی, کچھ ریئلائزیشن ہے کہ وہاں پہ بھی آج سے 50-60 سال پہلے جو ایک فیملیل سسٹم تھا وہ بڑی بری طرح جو ہے نا وہ ڈکریس ہو گیا, وہ بڑی بری طرح ٹرانسگریس ہو چکا ہے. ایک چیز میں جنرلی پھر آپ سے پوچھوں گا کہ ہمیں اپنے کلچر پہ ناز ہونا چاہیے, اپنی زبان پہ ناز ہونا چاہیے, ہر چیزوں پہ ہونا چاہیے, لیکن ہماری سوسائٹی جو ہے نا دوسرے کلچر کو اڈاپٹ کرے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ بڑے فخر سے اس زبان کو بھی اون کرتے ہیں, کلچر کو بھی, اپنے کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک اپنے کلچر سے دور ہونے کی بات ہے, اس میں یہ سوشل میڈیا بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ سرٹن ایج تک کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ
جب اس پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نظر آتا ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح کی زندگی گزارنی، وہ چیز بہت زیادہ میرے خیال میں ان کی اس کچی عمر میں افیکٹ ڈالتی ہے ان کے اوپر. وہ جو اس عمر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آگے جا کے بھولتی نہیں ہیں. اور اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ون یونٹ ہوتی ہے. جب گھر میں وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں کی رسپیکٹ نہیں ہو رہی اور اس کا باپ اس کو آگے مارتا بھی ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے اور برا بھلا بھی کہتا ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ اس بچے کی گرومنگ ہوگی. یہ ایک وشیس سرکل ہے جو شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ ایک کے بعد باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا، یہ چیز چلتی جائے گی. تو یہ اگر ہم اس چیز کے اندر شروع سے بالکل عین شروع سے بچے کے اندر یہ ڈالیں کہ آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے اپنے بڑوں کی، ماں باپ کی، خاص طور پہ بہن کی، تو یہ والی چیز آگے نہیں بڑھے گی. بچے خراب ہو رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے، اور اسپیشلی جب اس سے پہلے آپ نے دیکھا انڈین موویز کتنی زیادہ آتی تھیں پاکستان میں. شکر ہے کہ پابندی لگی، اس نے بہت بگاڑا ہے، بہت زیادہ بگاڑا ہے، کیونکہ ہمارا کلچر یہ والا نہیں تھا. ہمارے کلچر میں ماں باپ کی رسپیکٹ بے انتہا تھی کہ اگر باپ نے کوئی چیز کہہ دی، جیسے ہم لوگ تھے، ہمیں یاد نہیں کہ کبھی ان کو دوسری دفعہ کوئی چیز کہنے کی ضرورت پڑی ہو، بس انہوں نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. بھائی تک کو اجازت نہیں تھی کہ مغرب کے بعد آپ گھر سے باہر ہیں. خدیجہ، جس طرح میڈم بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک تو تربیت ہوتی ہے، دوسری ایجوکیشن ہوتی ہے. لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں بہت اور تربیت نہیں. تربیت کہیں پیچھے رہ گئی. ہاں، تربیت پیچھے رہ گئی ہے. اگر آپ کسی ایک مین کو اگر ایجوکیٹ کریں گے تو ایک فرد کو کریں گے، ایک خاتون کو ایجوکیٹ کریں گے تو آپ پورے گھر کو ایجوکیٹ کریں گے. آپ کو خود پتہ ہے. جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں کہ اب دنیا گلوبلائزڈ ہے، آپ کو پتہ ہے گلوبل ولیج ہے دنیا میں. چائنیز دیکھیں، انہوں نے اپنی زبان کو، نیشنل لینگویج کو نہیں چھوڑا. ٹرکی میں رہی ہیں وہ، آپ کا میں امریکہ میں ہوتا تھا، اسپینو ہوتے تھے، وہ اپنی زبان کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہوتے تھے. ٹرکش کو تو انگلش ہی نہیں آتی. بہت، میں آپ کو بتاؤں، اسپینو ہو، فرینچ ہو، آپ ان کو پتہ ہے، جرمنی، سارے یہ لوگ ہیں نا، اپنے کلچر کو اپنی زبان کے ساتھ بڑے اٹیچ سیکھنی چاہیے. دوسری چیزیں کیا کہیں گے؟ دیکھیے امتیاز صاحب، کلچر کو اگر ہم فالو کریں تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی برائی یا کبھی بھی کوئی مسائل ہی نہ پیش ہوں. اب اگر میں بات کروں، کیونکہ میں خود ٹرکی جا چکی ہوں اور میرا کافی آنا جانا بھی وہاں پہ رہتا ہے. آپ دیکھیں جب سلطنت تھی سلطان سلیمان کی، تو وہاں پہ کافی سارے باغیوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ لایا جاتا تھا جارجیا سے. پورا یورپ جو ہے وہ سلطان سلیمان کے قبضے میں تھا، اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کلچر کیا ہے. میجورٹی وہاں پہ مسلمز ہیں، لیکن وہاں کا جو کلچر ہے، بار ہیں، مطلب ایک یورپین کلچر انوائرمنٹ آپ کو لگے گا. کچھ ایسے شہر ہیں جہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو، جیسے کہ کونیا ہے اور یا ادرنا، ایک دو اور ہیں. لیکن اگر آپ چلے انکر ایک بہت اچھا سٹی، لیکن استنبول مزید ایڈوانس ہو گیا ہے، مغرب کی طرف وہ آ چکی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ میجورٹی تو مسلمانوں کی تھی. جی، آپ لوگ آئیں، بڑی مہربانی. میں آپ کو تحفے دوں گا لائیو ٹاک شو میں، اور آپ کو پھر ڈسکشن کو ضرور بڑھائیں گے. یاسین آزاد صاحب، یہ چھوٹا سا گفٹ ہے آپ کو QNQ کا اور QN کا، یہ آپ کو گفٹ ہے ہماری طرف سے. میڈم، یہ آپ کو ہماری طرف سے، میٹرو ٹی وی کی طرف سے آپ کو گفٹ ہے، محبت بھرا. جس طرح ہم آپ کو محبت دے رہے ہیں، آپ بھی ہمیں اس طرح دیں. بالکل، کیونکہ آپ پولیٹیشین سے یہاں دیں گی، آپ کیمرہ کہیں گی نہیں ہماری تو نہیں ہے. یعنی آپ ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں کیسے. جتنا ہم خیال کر رہے ہیں، آپ جو ہیں جہانگیر کا بھی اتنا خیال کریں اور احمد کا بھی اتنا ہی خیال کریں. یہ خدیجہ صاحبہ، آپ کو بہت شکریہ سر. یہ آپ کو سر تھینک یو ہماری طرف سے تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. عید کا، اور عید میں سب کو یاد کریں. کہتے ہیں پولیٹیشین غریبوں کو یاد ویسے ہی نہیں کرتے، تو عید میں کہاں یاد کریں گے. یاد رکھتے ہیں بالکل. سر کوئی میسیج عید کے لیے، پیار کا میسیج دیں. اور محبت ہے تو ڈیلی عید ہے آپ کی، پیار کا میسیج دیں. میں صرف دعا کرتا ہوں آج کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق دے، برکت دے، اور ہم سب مل کر جو پاکستان ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور پاکستان کو جو موجودہ کرائسس ہے اس کو نکالنے میں ہم رول ادا کریں. اپنی انا کی جنگ لڑنا چھوڑ دیں، پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں. میڈم، آپ عید کا میسیج. عید ایک بہت بہت میرے خیال میں خوبصورت تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، جو یہ 30 دن یا 29 دن کا ایک آپ سمجھے امتحان ہوتا ہے.
کیونکہ ادروائز تو ہم 2 منٹ بھی کھائے بغیر نہیں رہتے، کچھ نہیں تو پانی پی لیں گے، لیکن وہ ایک ایسا پورا مہینہ گزرتا ہے کہ آپ کے منہ میں بالکل کوئی بھی چیز نہیں جا رہی ہوتی ہے اور آپ پوری ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ جو صبر کا امتحان ہے اس کا رزلٹ ہے عید کی صورت. میڈم عید ہوتی ہے، آنکھ کی عید ہوتی ہے، زبان کی بھی عید ہوتی ہے، کان کی بھی عید ہوتی ہے، قدم کی بھی عید ہوتی ہے، بالکل سوچنے کی بھی، بالکل سوچنے کی ہر چیز آپ نے مطلب پیور رکھنی ہے. جو اس میں سب سے بڑا جو اللہ میاں کی طرف ویسے بھی سیاستدان دیتے تو ہیں نہیں، لیتے ہیں سب کچھ. اچھا پتہ نہیں ایسا کرتے ہوں گے، لیکن میری زندگی بہت ڈفرینٹ گزری ہے. مجھے پتہ ہے ساتھ دیتا ہوں. میرے پاس تو بینک میں 12,000 روپے رہ جاتے ہیں مہینے کے آخر میں، سارا بانٹ دیتی ہوں اسی طرح لوگوں میں. آمین کہیں سارے اسی طرح سیاستدان ہو جائیں جن کے اکاؤنٹ میں 12,000 روپے ہو، یہ ملک جو ہے اور خوشحال ہو جائے. کیا کہیں گے آپ؟ اکاؤنٹ چیک کرنا پڑے گا. بالکل بالکل کریں بالکل. عید کا جی امتیاز صاحب، کیونکہ جتنی آپ خود پاکستان پیاری کا ہیں، جو خوبصورت ہیں، گریسفل ہیں، آپ ایسی عید کی وش کریں آپ. امتیاز صاحب، پاکستان کا جو سیاسی پارا ہے وہ تو ہائی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مئی کے آخری مہینے میں کچھ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے عید کا میسج مانگا ہے. تو عید تو خوشیوں کا تہوار ہے اور اس تہوار میں اپنوں کو نہ بھولیں، اور وہ لوگ جو افورڈیبل نہیں ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں بھی اس عید میں یاد رکھیں. اور سب کو میری جانب سے اور ان کو بھی کہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، جنہوں نے شادی نہیں کی، جنہوں نے شادی نہیں کی، ان کو بھی کہیں گے وہ شادیاں بھی کریں نا. یہ بھی میسج، شادیاں بھی کریں. پھر اچھی سی میں سمجھتا ہوں کہ میرے 2 میسج ہیں. پہلا میسج تو یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کو عید مبارک، اور تمام پاکستانیوں کی طرف سے باقی پوری دنیا کو عید مبارک. اور دوسرا سر میرا میسج یہ ہے کہ ہماری سیاسی وابستگیاں جو مرضی ہوں، ہماری آئیڈیالوجی جو بھی ہو، ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے سب سے پہلے پاکستان کا آئین اور پاکستان کے ادارے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی. آپ کو اللہ خوشیاں دے، آپ کے گھرانے کو، اس ملک کو قائم اور دائم رکھے. آپ کی بڑی مہربانی. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. کبھی یہ سوال کریں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا. ہم ایک آزاد قوم ہے، ایک عظیم قوم ہے. سب سے پہلے پاکستان، یہ وطن ہمارا، ہم اسی لیے عظیم ہیں کہ ہمیں ایک اپنا خود مختار آزاد ملک بنا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ.